अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। इश्क रुख बाय आयशा नूर, किस्त नंबर 23। आई होप सो कि आपको मेरे नावल अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा बार बार आप लोगों से यही गिला है, तिश्नगी यारम वाले जो मेंबर वो नावल पढ़ते हैं वो साथ सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें जी, नावल की तरफ चलते हैं। इस वक्त दो वजूद रस्सियों में जकड़े हुए कुर्सियों से बंधे हुए थे, जबकि सामने कुर्सी पर मोमिन शाह बैठे हुए थे। कुर्सी के पीछे एक तरफ काजी मुरादियान खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ जमान और वहाज खड़े थे। इनके सामने कुर्सियों पर जकड़े हुए थे दो वजूद, एक माइकल उर्फ आफाक चौधरी और दूसरी जैनी। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग इतना बड़ा ड्रामा करोगे और चुपचाप मेरे ही इलाके से निकल जाओगे? मोमिन शाह ने अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए तसल्ली से इनके साथ बात शुरू की, जबकि जैनी खूनख्वार नज़रों से मोमिन शाह को घूर रही थी। मुझे बस एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हारा मसला दुराब शाह से था। तुमने इसकी बेटी तुमने अपनी बेटी को किडनैप किया और दुराब शाह पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाकर इसे 11 साल जेल में सड़ने के लिए डाल दिया। ये बात तो समझ में आती है, तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस में ही कोई मसला होगा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मोमिन शाह ने माइकल की तरफ देखते हुए कहा। माइकल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। माइकल की चीख निकली, एक ज़ोरदार मुक्का जब आदिया ने इसके जबड़े पे दे मारा। ड्रामेबाजी नहीं, जो पूछा जाए सीधा सीधा जवाब दो, आदिया ने इसके चेहरे पर गर्राते हुए कहा। मुझे बस हाकिम शाह से बदला लेना था। हाकिम शाह की वजह से दुराब ने अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान में शिफ्ट करने का सोच लिया था। वो मेरी कोई बात भी नहीं सुनता था। जब से इसका कांटेक्ट आप अपनी फैमिली से हुआ था, पहले अच्छा खासा वो मेरी मुट्ठी में था। जैनी के सामने फंकारी। मोमिन शाह, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी बेटी बच गई। अभी तो इस हूरब का भी यही हाल करता मैं। दूसरा मुक्का इसके जबड़े पर जमान शाह ने मारा। फिर जमान शाह पे दर पे इसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात शुरू कर गया। तुम्हारी हिम्मत तो मेरी बीवी का नाम भी लो। छोड़ो मेरे बेटे को, जैनी ने चीखते हुए कहा और अपने हाथ खोलने की कोशिश की। माइकल का इस वक्त मुक्कों से बुरा हाल हो गया था। इसके दोनों होंठ फट गए थे और मुंह से भी खून निकलना शुरू हो गया था। जमान, रुको। तुम चौधरियों की हवेली तक कैसे आई और तुमने मेरे गांव को ही क्यों चुना? मोमिन शाह ने टांग पर टांग रखते इससे मुखातिब हुए। क्योंकि मैं जानती थी तुम पूरी दुनिया छान सकते हो, मगर कभी अपने गांव में अपनी भतीजे को नहीं ढूंढोगे। मैं पिछले 11 सालों से तुम्हारे इन सभी गांव में रह चुकी हूँ। जैनी मुस्कुराने लगी। जैनी को अपने बालों में खिंचाव महसूस हुआ तो इसने नज़र उठाकर देखा तो सामने नूर खड़ी थी। जैसे ही सबकी नज़र नूर पर पड़ी तो सब सकते में आ गए। मोमिन शाह ने खूनख्वार नज़रों से वहाज की तरफ देखा तो वहाज ने बेफिक्री से अपने कंधे उचकाए। वहाज ही नूर को अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि जिस वक्त ये सब मोमिन शाह के कमरे में बैठे यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे थे, नूर ने इनकी बातें सुन ली थी। नूर ने बहुत मिन्नतें की थी, तभी वहाज ने अपने साथ लेकर आया था। तुम्हारी हिम्मत, तुमने मेरी दोनों बेटियों के साथ इतना जुल्म किया। नूर ने अपने पाँव से जूता उतारा और जैनी और इसके बेटे पर जूतों की बरसात कर दी। वो बेचारे पांचों नूर का मुंह देखते रह गए। इन लोगों ने क्या सोचा था, मगर नूर अलग ही गैंगस्टर बनी हुई जूतों से सामने बैठे दो लोगों की पिटाई कर रही थी। अरे नूर बेगम, बस कर दो, छोड़ो।
مومن شاہ نے آگے بڑھتے نور کو اپنے حصار میں لیا تو نور نے مومن شاہ کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ خبردار شاہ صاحب، اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ نور کے ایک ہاتھ میں جوتا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلی کھڑی کرتے اس نے مومن شاہ کو وارننگ دی تو مومن شاہ چپ چاپ پیچھے جا کر ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جبکہ ان چاروں نے بہت مشکل سے اپنا قہقہ روکا ہوا تھا۔ وہ 50 گاؤں کے سردار جن کا ایک رعب اور دبدبہ تھا اپنی بیوی کے ہاتھ میں جوتا دیکھتے چپ چاپ سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ نور نے مائیکل کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور تابڑ توڑ اس پر اپنے جوتوں کی برسات کر دی۔ اس وقت ان دونوں ماں بیٹوں کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہاج فوراً سے آگے بڑھا۔ ارے میری جان، بس کر دو، تھک جاؤ گی۔ وہاج نے نور کو اپنے حصار میں لیا۔ بھجی مجھے چھوڑو، نہیں تو اگلا جوتا تیرے سر پر آئے گا، نور نے وہاج کو جوتا دکھاتے ہوئے کہا۔ وہاج نے فوراً سے نور کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اس کے بال سے ہلائے۔ نور وہاج کے گلے لگتی زاروں قطار رونے لگی۔ ان ذلیلوں نے کیا حالت کر دی میری دونوں بچیوں کی، خدا انہیں تباہ برباد کرے۔ نور تو اب بد دعاؤں پر اتر آئی۔ ارے میری شہزادی، یہ بد دعاؤں سے نہیں سدھرنے والے، ایسے لوگوں کو تو قبر میں اتارنا چاہیے۔ وہاج نے نور کو پیچھے کرتے اپنے شرٹ کے پیچھے سے گن نکالی۔ جیسے ہی جینی اور مائیکل کی نظر گن پر پڑی تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہاج اور نور اس وقت باتوں میں مصروف تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عدنان کب اس کمرے سے جا چکا تھا۔ نور کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نور کی نظر پھر جینی اور مائیکل پر پڑی تو نور نے اپنا جوتا اٹھایا اور تابڑ توڑ پھر ان پر ٹوٹ پڑی۔ مومن شاہ کا دل کیا وہاج کا سر کھول دے۔ اچھا خاصا جینی ان سب کو بتا رہی تھی کہ وہ کب سے پاکستان میں ہے اور حورب اور فاطمہ کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر نور نے آتے ساتھ ہی سارا کام بگاڑ دیا۔ اماں سائیں بس کر دے۔ کاظم نے آگے بڑھتے نور کو پیچھے کیا۔ نور کے بال بکھر چکے تھے، ساری چادر اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس وقت نور ہانپ رہی تھی۔ کاظم نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ جوتا ابھی بھی نور کے ہاتھ میں تھا، جبکہ سامنے بیٹھے جینی اور اس کا بیٹا درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ جینی بولنا شروع کرو، تم میرے ہی گاؤں میں کیا کر رہی تھی؟ جیسے ہی مومن شاہ نے پھر سے جینی کو بولنے کا کہا تو نور ایک دم سے کرسی سے اٹھی اور کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے مومن شاہ کو گھورنے لگی۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو رہا اس پرکٹی کے ساتھ باتیں کرنے کا؟ نور نے خونخوار نظروں سے جینی کو دیکھا۔ مومن شاہ تو بیچارے اپنے بیٹوں کے سامنے شرمندہ ہو گئے، جبکہ تینوں بیٹوں نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ پورے پونے گھنٹے سے میں باہر کھڑی یہی سن رہی ہوں، آپ کا انٹرویو ہے کہ ختم نہیں ہو رہا۔ کیا آپ نے ان دونوں ماں بیٹے کو نوکری پر رکھنا ہے جو آپ ان سے بس پوچھ ہی جا رہے ہیں، کیوں یہاں رہتی ہو، کیوں یہاں رہتی ہو؟ آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے اس کا، اسی لیے یہاں رہتی ہے۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ؟ خبردار اگر اب میں نے آپ کے منہ سے کوئی اس طرح کی بات سنی تو۔ مومن شاہ تو بیچارے منہ کھولے ہکا بکا نور کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں بیچارے وہ پانچوں گینگسٹر بن کر ان ماں بیٹے کا خاتمہ کرنے آئے تھے اور کہاں نور کے آنے سے کھچڑی بن گئی تھی۔ جبکہ جینی اور مائیکل درد سے کراہتے ہوئے کبھی مومن شاہ کو دیکھ رہے تھے تو کبھی نور کو۔ نور ایک بار ہمیں معاف کر دو، جینی نے کراہتے ہوئے نور سے کہا۔ نور نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا۔ ہائے اماں، ایک تو اس پر کٹی کی جان کو سکون نہیں۔ نور نے پھر سے جوتے کے ساتھ اچھی خاصی جینی کی سروس کر دی۔ جب میں شاہ جی سے بات کر رہی ہوں تو تمہاری ہمت تم درمیان میں بولو۔ خبردار اگر اب میری ماں کو ہاتھ لگایا، مائیکل نے چیختے ہوئے نور سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہاج آگے بڑھتا نور نے وہاج کو پکڑا اور مائیکل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ آدھے انگریز! زمان اور کاظم نے اپنی نظریں آگے پیچھے کر لی۔ بہت مشکل سے ان لوگوں نے اپنا قہقہ روکا ہوا تھا۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن مائیکل کے چہرے پر گاڑ دیے۔ مائیکل کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی۔ اب نور اپنی اصلی روپ میں آئی تھی۔
تم نے میری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ میری ایک بیٹی 11 سال تمہارا ظلم برداشت کرتی رہی، دوسری کو تم نے 4 گھنٹوں کے اندر موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ دونوں کے جسم جگہ جگہ سے جھلسے ہوئے تھے۔ نور کو فوراً ایک بات یاد آئی۔ نور فوراً سے مومن شاہ کی طرف لپکی۔ مومن شاہ تو بیچارے ڈر کر سائیڈ پر ہوئے تو نور نے بازو سے کھینچ کر انہیں اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے سگریٹ کی ڈبی اور لیٹر نکالا۔ یہ ڈاکو رانی سگریٹ تو نہیں پینے لگی جوش میں آ کر؟ وہاج نے مومن شاہ کے کان میں سرگوشی کی تو مومن شاہ نے وہاج کو گھورا۔ نور نے سگریٹ سلگائی اور مائیکل کی طرف بڑھی۔ مائیکل نے خوف زدہ ہوتے نور کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھی۔ نور نے وہی سگریٹ اس کے گلے میں رکھ دی۔ ایسے تم نے میری بیٹیوں کو جلایا تھا، پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جینی نے روتے ہوئے نور کے سامنے التجا کی۔ نور نے پھر سے سگریٹ سلگائی اور جینی کی طرف بڑھی۔ وہی سگریٹ اس نے جینی کے گال کے اوپر رکھ دی۔ میں بھی اپنی بیٹیوں کی حالت دیکھ کر تڑپی تھی، میرا بھی کلیجہ پھٹا تھا اپنی بیٹیوں کو ایسی حالت دیکھ کر۔ نور نے ان دونوں ماں بیٹے کا چہرہ جگہ جگہ سے سلگا دیا تھا۔ نور سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ نور نے زوردار ٹانگ مائیکل کے ٹانگ پر ماری تو مائیکل کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ نور نے مائیکل کے حساس حصے پر اپنے پاؤں سے تابڑ توڑ وار کر دیا، جبکہ مومن شاہ، زمان، کاظم اور وہاج تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں کہیں سے بھی یہ نور نہیں لگ رہے تھے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے چڑیا جیسا دل رکھنے کے باوجود بھی شیرنی جیسی دھاڑ رکھتی ہے۔ تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا تمہیں خدا تباہ برباد کر دے۔ میری بیٹی چلنے سے بھی قاصر ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نور نے مائیکل کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر زور زور سے زمین کے ساتھ دے مارا۔ اماں پیچھے ہو جائیں یار، وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ زمان نے فوراً سے نور کو پکڑ کر پیچھے کیا، مگر نور نے زمان کو پیچھے دھکا دیتے جینی کی طرف لپکی۔ اس نے جینی کو بالوں سے کھینچ کر نیچے زمین پر پھینکا اور اس کے اوپر بھی مکوں اور ٹانگوں کی برسات کر دی۔ جینی کے ساتھ ساتھ اس وقت کمرے میں نور کی بھی رونے کی وجہ سے چیخیں گونج رہی تھیں۔ نور کو سکون نہیں مل رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس کے دل کو سکون ملے۔ اتنے میں عادیان فاطمہ کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ حورب بھی تھی۔ مومن شاہ نے جب ان تینوں کو دیکھا تو مومن شاہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئے۔ بیٹا نمل اور رخ کو بھی ساتھ لے آتے، پری کہاں ہے، اسے بھی لے آتے۔ مومن شاہ نے دانت پیستے ہوئے عادیان سے کہا، ہم یہاں ہیں۔ نمل اور رخ نے عادیان کے پیچھے سے اپنا چہرہ نکالا تو مومن شاہ ہکا بکا دیکھ کر رہ گئے۔ پری باہر گاڑی میں سو رہی ہے۔ عادیان یار، ان کو ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ ارے کاظم، ہر لڑکی کو مضبوط دل ہونا چاہیے تاکہ مائیکل جیسے درندے کا سر خود سے کچل سکے، انہیں کبھی بھائی یا باپ کی ضرورت نہ پڑے۔ فاطمہ اور حورب تو ہونکوں کی طرح سامنے جینی اور مائیکل کو دیکھ رہی تھی۔ عادیان نے فاطمہ کو مومن شاہ والی کرسی پر بٹھایا۔ فاطمہ کو اس وقت بھی درد ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ رخ نے آگے ہوتے کاظم شاہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نمل بھی مومن شاہ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ مومن شاہ کی اوٹ میں سے تھوڑا سا چہرہ نکالے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاج، اس کھوتے کے پتر کو ہوش میں لاؤ، نور نے اپنا جوتا پھینکتے ہوئے کہا تو سب نے مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی، جبکہ فاطمہ اور حورب تو ابھی تک جینی اور مائیکل کو دیکھ رہی تھی۔ وہاج نے پاس پڑی بالٹی میں سے پانی نکالا اور ایک گلاس بھر کر مائیکل کے چہرے پر پھینکا۔ مائیکل ہڑبڑا کر اٹھا۔ جیسے ہی مائیکل کی نظر سامنے بیٹھی فاطمہ پر پڑی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے تو لگا تھا کہ فاطمہ مر چکی ہوگی، مگر وہ زندہ تھی۔ مائیکل نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ اچھالی، تیری تو سالے۔ عادیان فاطمہ کے ہاتھ میں اپنی گن تھمائی اور اس پر فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے رکھا اور ایک فائر سیدھا مائیکل کے ماتھے پر کر دیا۔ نمل اور رخ نے مضبوطی سے کاظم شاہ اور مومن شاہ کو پکڑا۔ ان سب لڑکیوں نے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی ہوئی تھی۔
مائیکل سیدھا زمین بوس ہو گیا، جبکہ زمان نے دوسری گن ہورب کے ہاتھ میں تھمائی اور اگلا فائٹ سیدھا جینی کے سینے پہ دے مارا۔ زمان نے ہورب کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ یار ویسے اماں آپ نے سارا مزہ خراب کر دیا ہے۔ وہاج نے نور کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ نور ابھی بھی رو رہی تھی۔ یہ پہلا ایسا مرڈر ہے جو پوری فیملی نے دیکھا ہے۔ اب پولیس آ کر سب سے چھان بین کرے گی۔ میں کاظم جی کا نام بتاؤں گی، روح نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح کی بات پر سب کا قہقہ گونجا۔ کاظم تو آنکھیں پھیلائے روح کو دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ اور ہورب نے آنکھیں بند کی اور اپنے اندر سکون محسوس کیا۔ عدیان نے فاطمہ کو ایسے ہی گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ کاظم نے روح اور نمل کو اپنے گھیرے میں لیا اور وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ سارے کمرے سے نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف وہاج، مومن شاہ اور نور تھے۔ مومن شاہ وہاج کو ایک مخصوص اشارہ کیا اور نور کو اپنے حصار میں لیے باہر چلے گئے۔ ان لوگوں کی گاڑیاں تھوڑا ہی آگے گئی جب انہیں پیچھے سے چودھری حویلی آگ میں لپٹی ہوئی نظر آئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ چودھری حویلی کو کیسے آگ لگی۔ اس وقت وہ سب لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ فاطمہ بھی باہر ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ کے لیے مومن شاہ نے آرام دہ صوفہ منگوایا تھا، جس سے فاطمہ تھوڑی سی پیچھے ٹیک لگائے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ نیچے قالین پر رخ اور پری بیٹھی پینٹنگ کر رہی تھی۔ روح کو پوری فیملی نے کافی بہلایا پھسلایا تھا، تب کہیں جا کے اس کے دماغ سے جینی اور مائیکل نکلے تھے۔ عدیان، پری کا کیا کرنا ہے؟ اس کے اسکول کا تم نے کچھ سوچا ہے؟ جی بابا سائیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کل جا کر اس کے لیے کوئی اچھا سا اسکول دیکھ لوں۔ مومن شاہ کے کہنے پر عدیان نے مومن شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پری کے ساتھ رخ کا بھی اسکول میں داخلہ کروا دے۔ رخ ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ نور اور نمل نے ان سب کے سامنے چائے رکھی۔ جیسے ہی نور مومن شاہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی، رخ نے فوراً سے نور کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اماں سائیں، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ رخ نے اپنا پیٹ پکڑتے رونے کی ایکٹنگ کی۔ پہلوان بس کر دو، ڈرامے چھوڑ دو۔ تمہارے جو پیٹ میں چکر آ رہے ہیں، یہ اسکول کا نام سن کر اکثر مجھے بھی بچپن میں آتے تھے۔ وہاج نے پلیٹ میں پڑا سموسہ اٹھاتے فاطمہ کے ساتھ ہی صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ خون خوار نظروں سے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ اماں سائیں، مجھے اسکول نہیں جانا، میری تو اب شادی ہو گئی ہے۔ ایسے بچے میرا مذاق اڑائیں گے کہ گاؤں کی سردارنی اسکول پڑھنے آتی ہے۔ اماں سائیں، کاظم جی سے کہیں نا کہ مجھے اسکول نہیں جانا۔ نور مومن شاہ و عدیان سے باتوں میں لگی ہوئی تھی جب بار بار رخ اس کا چہرہ پکڑے اپنے سامنے کر رہی تھی۔ نور نے جان بوجھ کر رخ کو اگنور کیا ہوا تھا۔ اگر تھوڑا سا بھی نور اس کی طرف دیکھ لیتی تو رخ نے اور رونا شروع کر دینا تھا۔ بابا سائیں، مجھے اسکول نہ بھیجے، مجھے گھر میں رہنا ہے، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ نور نے اب مومن شاہ کی داڑھی کو اپنی انگلیوں سے سہلاتے مومن شاہ سے کہا۔ کس نے اسکول نہیں جانا؟ کاظم صوفے پر بیٹھا تو نمل نے کاظم کے سامنے چائے رکھ دی۔ کاظم کو دیکھتے ساتھ ہی رخ فوراً سے کاظم کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کاظم جی، میں اور پری کل سے اسکول جائیں گے۔ رخ کی کایا پلٹ پر سب نے آنکھیں پھاڑ رخ کو دیکھا۔ ابھی تو یہ سب کے پاؤں پڑنے پر آئی ہوئی تھی کہ اس نے اسکول نہیں جانا۔ کیسے اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ ارے یہ تو اچھی بات ہے، رخ اور پری دونوں اسکول جائیں گے۔ سب لوگ کہیں گے وہ دیکھو ماں بیٹی اسکول آئی ہیں۔ وہاج نے کہتے ساتھ کہکہ لگایا۔ وہاج کے کہتے ساتھ ہی رخ کا اسپیکر آن ہو گیا۔ سب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ وجید دفع ہو جو میری نظروں کے سامنے سے، ذلیل انسان۔ کاظم نے پاس پڑا کشن اٹھا کر وہاج کی طرف پھینکا۔ میں اب اسکول نہیں جاؤں گی، جو مرضی کر لیں۔ رخ نے صوفے سے نیچے بیٹھتے زور زور سے بچوں کی طرح اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ فل اسپیکر سے رو رہی تھی۔ نمل، زمان کو بلا کر لاؤ۔ مومن شاہ کے کہنے پر نمل نے سر ہلایا اور جلدی سے زمان کو لے آئی۔ اس وقت زمان اور ہورب سامنے کھڑے تھے۔
کل ہی گاؤں میں زمان کل ہی گاؤں میں جرگا بٹھاؤ، میں گاؤں میں تمہیں سردار بنانے کا اعلان کروں گا۔ نور کے بعد اگلی سردارنی حورب ہوگی۔ میں صرف میٹرک تک پڑھوں گی، اگر اس کے بعد کسی نے مجھے کہا کہ آگے پڑھو تو پھر دیکھ لینا سب لوگ، میں نے سب کو زہر دے دینا ہے تاکہ کوئی مجھے اسکول نہ بھیج سکے۔ رخ فوراً سے زمین پر سے اٹھی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے کاظم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی ابھی بھی چھوٹی چھوٹی ہچکیوں کی آواز سب سن رہے تھے۔ سب نے مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ نمل نے آگے بڑھتے رخ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ رخ میری جان، اسکول پڑھنا تو اچھا ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہے پری کتنی باتیں انگریزی میں کرتی ہیں، تمہیں پھر ان کی باتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ جب تم اسکول جانا شروع کرو گی پھر تم بھی پری کی طرح انگلش میں باتیں کرو گی۔ میں روزانہ تمہیں اور پری کو اچھا سا ٹفن بنا کر دیا کروں گی، تم جو کہو گی وہی بناؤں گی تمہارے لیے۔ چینی والا پراٹھا۔ رخ نے نمل کے سینے سے اپنا چہرہ نکالتے ہوئے نمل کی طرف دیکھتے کہا، تو نمل نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ واو، نیلو ممانی مجھے بھی سویٹ پراٹھا بنا دو، میں نے کبھی نہیں کھایا۔ پری نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر ان سب کی طرف دیکھا تو سب کا قہقہ گونجا، کیونکہ پری نے پینٹنگ پر کلر کم لگائے ہوئے تھے اور اپنے چہرے پر زیادہ لگایا ہوا تھا۔ آئی ہوپ سو کہ میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ نائٹ۔